सरज़मीन पूंछ में सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ये सरहदी ज़िला है और इस सरहदी ज़िला में जब हिंदुस्तान से बड़ी शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं तो यकीनन बेहद खुशी होती है। उबैदुल्ला खां आज़मी साहब इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट और उससे बड़ी हैसियत इल्म व अदब की दुनिया में जहाँ जहाँ इल्म और अदब की शमा जली हुई है वहाँ वहाँ उबैदुल्ला खां आज़मी साहब को लोग जानते और पहचानते हैं। हम लोग जिन्होंने इनको सुनकर और इनको पढ़कर बड़े हुए हैं और इल्म व अदब की रोशनी से कुछ आगाह हुए हैं, जब उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो मसर्रत आप देख ही सकते हैं कि वो शख्सियात जिनको पढ़कर आप बड़े हुए हों और फिर आपको ऊपर वाला ये मौका भी दे कि आप उनके साथ कुछ सवाल जवाब भी कर सकें, गुफ्तगू भी कर सकें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं। पहले ये बताइए सर कि पूंछ पहली बार आप आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हाज़िरी हुई है। इससे पहले मैं राजौरी तक तो आ चुका हूँ, मगर एक मुल्क की सरहद से दूसरे मुल्क की सरहद तक पहुँचने में कुछ वक्त तो लगता है। बिल्कुल। तो हज़रत कैसा लगा यहाँ पूंछ आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मसर्रत हुई। यहाँ के लोग बड़े खुश अक़ीदा हैं, इश्क़ रसूल से ये लबरेज़ हैं और इंसानियत दोस्ती का ये बेहतरीन मरकज़ हैं और इस ज़मीन से मुझे खुशबू वफ़ा आती है। हज़रत अब थोड़ा कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में किया जाता है। तो अब ज़रा चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हुई हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के बाद जो मकासद होते हैं वो क्या पूरे हो पाते हैं? क्या मकासद होने चाहिए सर? पहली बात तो यह है कि मकासद क्या होने चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल है कि पूरे होते हैं या नहीं। मुझसे एक साहब ने एक मरतबा ये बात कही थी कि साहब आप मकासद के लिए इतना चीखते चिल्लाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हम देखते ये हैं कि शबाना रोज़ आपकी तगोदौ रहती है, मगर हम लोगों को मकासद तक पहुंचते हुए नहीं देखते और लोग अमल से बेजार हैं। अमल की यलगार आप पेश करते हैं और लोग अमल से बेजार हैं, तो आपके इतना चिल्लाने से क्या फ़ायदा है? बड़ा अहम चुभता हुआ सवाल था। मैंने कहा भाई एक जुमले में इसका जवाब आप सुन लो। लोग नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, अजान तो देता रहूँगा। ठीक, सही। अब ये जो नमाज पढ़ें उनकी खुश नसीबी, जो ना पढ़ें उनकी बदनसीबी। मगर अगर कोई नमाज के लिए नहीं आता तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अजान देना बंद कर दिया जाए। तो काबा से चीख चीख के रोका कि यो शयूख, और मैंने बढ़ के दैर की छाती पे दी अजान। तो अजान तो डॉक्टर साहब दी जाती रहेगी। अब रह गई बात अमल की। अफसोस ये है कि हमारी मिल्लत काश अपने कान से सुनती, अपनी आँख से देखती, अपनी ज़ुबान से बोलती और अपने अंदर इल्म की रोशनी पैदा किए होती तो आज अमल की दुनिया में तब्दीली नज़र आती। अफसोस ये है कि हमारी कौम देखती है दूसरों की आँख से, बोलती है दूसरों की ज़ुबान से, सुनती है दूसरों के कान से। तो जब तक अपनी आँख नहीं पैदा होगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी आँख देने की। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सीधे सीधे अल्लाह रसूल की जो तालीमात है उन पे अमल करो। और हम ये कहते हैं कि देखो सीरतुन नबी का मकसद क्या है। सीरतुन नबी का मकसद ये है कि लोगों को दारुल इम्तिहान में इम्तिहान का पर्चा याद करवा के उन्हें बेहतरीन हल करने की तदबीर दे दी जाए, इसलिए कि हम लोग दारुल इम्तिहान में हैं। और आप जानते हैं कि इम्तिहान में पास होने पे खुशखबरी है और फेल होने पर बुरा अंजाम है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को पैदा करके इस बीच में तुमको इसलिए रखा कि हम तुम्हारा इम्तिहान ले लें कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है।
تو ملت کو اچھے عمل کی طرف بلانا یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی سیرت طیبہ ہے۔ قرآن نے جو بات کہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے دنیا کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ اب ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب دو قرآن ہیں۔ ایک قرآن وہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے قرآن صامت، یہ بولتا نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ بولتا نہیں ہے۔ مگر دوسرا قرآن بھی اللہ نے ہمیں دیا جس پہ نازل کیا، اس نبی کا نام ہے قرآن ناطق، بولنے والا قرآن۔ بولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بول رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھنے والا قرآن۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کے اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین اور اس دنیا کی منفعت تک پہنچایا جائے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچایا جائے۔ سیرت طیبہ کے نام پر ملک بھر میں جو کانفرنس ہوتی ہے، مقصد یہ ہے۔ اور اگر اس مقصد سے خالی ہو کر کوئی دوسری باتیں کی جاتی ہیں تو پھر وہ مقصد پہ گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ مقصد سے ہٹانے کا ایک گمراہ کن راستہ پیدا کیا جاتا ہے۔ حضرت ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ایک لمبی جدوجہد ہے، کیا وہ سیاسی شعور مسلمانوں میں پیدا ہو پایا اس پوری آزادی کے بعد کی؟ آزادی سے پہلے تو ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی اور کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ آزادی کے بعد کیا وہ سیاسی شعور کہیں ماند پڑ گیا، یا علماء کی کتنی اس میں ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو سیاسی طور پر بھی بالغ بنانے کی کوشش کرتے؟ جی، عالم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی قوم کو اور دینی آخرت کے اعتبار سے بھی قوم کو کامیابی کی راہ پہ لے جائیں۔ معاشیات بھی ہمارا اسلامی معاملہ ہے، انجینئرنگ ہمارا اسلامی معاملہ ہے، میڈیکل سائنس ہمارا اسلامی معاملہ ہے، تعمیر و ترقی۔ اور دیکھیے نا، قرآن ہم سے کہتا ہے کہ ہم سے دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ پہلے قرآن نے دنیا کی بات کی ہے۔ اگر دنیا آپ کی اچھی ہو تو ہی آپ کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے، اگر دنیا آپ کی اچھی نہیں ہے تو آخرت بھی آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے ہم سے اچھی دنیا مانگو وفی الآخرت حسنہ، اس کے بعد ہم سے اچھی آخرت مانو۔ چونکہ یہ دارالعمل ہے، کھیتی ہمیں یہیں کرنی ہے، فصل ہمیں یہیں لگانی ہے، اور اس فصل کا جو ماحصل ہے وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے، وہاں کوئی فصل نہیں لگانی ہے۔ عمل کی فصل یہاں اور حساب وہاں۔ تو ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، اور خاص طور پر علماء اسلام کے سامنے، یہ دونوں پہلو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں تبلیغ اسلام کا جو پس منظر تھا، سیاست میں مسلمان کہاں کھڑا ہونا چاہیے، تجارت میں مسلمان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، سود اور تجارت کے بیچ میں مسلمان کو کہاں رہنا چاہیے، علم اور جہالت کے میدان میں مسلمان کو کہاں رہنا چاہیے، فکر اور شعور کے میدان میں مسلمان کو کہاں رہنا چاہیے، زمین کی تہوں کے اندر اور آسمان کی بلندیوں کے اوپر مسلمان کو کہاں تک جانا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ غور کرو کہ ہم نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا اور رات اور دن کا اختلاف ہم نے کیسے ڈالا۔ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں دراصل ریسرچ کی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں ریسرچ کا راستہ بدقسمتی سے بند ہو گیا اور روایتی طور پر اسلام کو پیش کیا گیا۔ اگر نظریاتی طور پر ہمارے علماء نے اسلام کو پیش کیا ہوتا تو آج یہ برے دن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے جو برے دن ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ریسرچ کی بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے۔ سائنس کی دنیا میں یا ریسرچ کی دنیا میں ایک کوئی تحقیق کی جاتی ہے اور فوراً پھر اس تحقیق کے رد کے لیے یا اگلے قدم کے لیے کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک جمود ستاری ہے کہ جو چیز ایک بار کسی نے کہہ دی یا لکھ دی تو وہ حرف آخر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو ایک علم کا وسیع میدان ہے تو اس طرف ہم لوگ نہیں جا پاتے ہیں۔ یہ کس حد تک؟ جی ہاں، میں اس سلسلے میں بھی قرآن کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، علم اور عقل آدمی کی محدود فکر کا نام ہے، اور نہ علم مکمل ہے انسان کا اور نہ عقل مکمل ہے انسان کی۔ اس لیے انسان جو بھی لکھے گا اس میں تناقض اور تعارض ضرور آئے گا۔ جو کچھ وہ بولے گا
اس میں تناقض اور تعارض ضرور آئے گا۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت جو علم کا پہاڑ تھی، شروع میں ان کا نظریات کیا تھے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ بعد میں جب علم نے ترقی کیا تو اب نظریہ دوسرے رنگ سے سامنے آ رہا ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اب اقبال یہاں آئے۔ اقبال نے کبھی کہا تھا، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے بیانات میں متضاد چیزیں ہمیشہ آتی ہیں، چاہے وہ لاکھ علم و فکر کا پہاڑ ہو، مگر یہ چیز صرف اللہ کے کلام میں مستثنا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو ایک بار کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غیر اللہ نے جو کچھ کہہ دیا اس کو اٹل مان لیتے ہیں، یہیں سے ہماری عقل گولر کے پھتنگے کی طرح اس خول میں بند ہو جاتی ہے جس میں گولر کا پھتنگا بند رہتا ہے اور اسی میں سڑ سڑ کے مر جاتا ہے۔ اسلام نے تو ریسرچ کی راہیں کھولی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس اقدام و خطا کا دوسرا نام ہے۔ اقدام سائنس کا ہے، مگر خطا کو بھی اس نے تسلیم کیا ہے۔ آج ایک ریسرچ ہوئی، دنیا نے مان لیا۔ جب تک اس ریسرچ کے خلاف کوئی دوسری ریسرچ نہیں آتی تب تک یہ ریسرچ لوگوں میں حق الیقین کی طرح چلتی رہتی ہے، مگر دوسری ہی ریسرچ نے جہاں اس ریسرچ کے خلاف تردیدی بیان دے دیا، فوراً اہل سائنس کا مزاج اور اصول سائنس یہ ہے کہ اب پچھلے ریکارڈ کو تباہ کر دو، جو سامنے ریکارڈ آیا ہے اسے تبدیل کر لو۔ تو سائنس کے ہاں خطا بھی ہے اور اقدام بھی ہے۔ سائنس کی ترقی کا راز بھی شاید اسی میں مضمر ہے۔ بالکل بالکل بالکل، اس لیے کہ ٹھوکریں کھا کے ہی تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ وہ طفل کیا چلیں گے، گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو سائنس گھٹنوں کے بل چلنا نہیں سکھلاتی، آدمی کے پیر ٹوٹتے رہتے ہیں، آگے بڑھتا رہتا ہے، ریسرچ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تو انسان کے کسبی علم کا کمال ہے کہ وہ اپنے کسبی علم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، مگر اللہ نے انسان پر احسان کیا قرآن دے کر۔ قرآن کریم میں عبید اللہ اعظمی جیسا قرآن کا ایک چھوٹا سا طالب علم بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ 1000 آیتیں تو صرف سائنس سے بحث کرتی ہیں قرآن کریم کی، 6666 آیتوں میں۔ بھئی قرآن آیا کس لیے ہے؟ ھدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور انسان کی نعمت ہدایت کیا ہے کہ گمراہی سے نکل کر وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو حاصل کر لے۔ سائنس کیا ہے؟ چھپی ہوئی حقیقتوں کے مشاہدے کے لیے محنت کر کے انہیں منظر عام پر لانے کا مطلب سائنس ہے۔ اب قرآن سے بڑی سائنس کون سی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر کیا ہدایت دیتا ہے وہ؟ قل سیروا فی الارض، اے میرے مصطفیٰ فرمائیے کہ لوگوں زمین میں سیر کرو۔ ہم زمین پر ہی سیر کرنے میں رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے زمین میں سیر کرو۔ اب زمین میں کیا ہے؟ معدنیات زمین میں، منرلز زمین میں، سونا زمین میں، چاندی زمین میں، ہیرا زمین میں۔ تو اب زمین پہ ہم نے کام اگر کیا ہوتا، یہ تو ہم کو حکم دیا گیا تھا نا کہ قل سیروا فی الارض، تو زمین میں اگر ہم اترے ہوتے تو کوئلے کی کان ہم نکال کے باہر لائے ہوتے، سونے کی کان ہم نکال کے باہر لائے ہوتے، مگر ہم نے اس آیت ہی پہ غور نہیں کیا۔ ہم روایتی طور پہ تلاوت کرتے رہے اور ایک حرف کا 10 گنا ثواب حاصل کرتے رہے۔ یقیناً ملتا ہے ثواب، مگر قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور ثواب کی شکل صرف یہ نہیں ہے کہ نیکیاں بڑھیں، ثواب کی شکل یہ بھی ہے کہ علم بڑھے، ثواب کی شکل یہ ہے کہ عقل بڑھے، ثواب کی شکل یہ ہے کہ شعور بڑھے، ثواب کی شکل یہ ہے کہ آدمی انسان بن کر آگے جائے اور کہے کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ تو بہت اونچا حد پرواز سے تو قرآن نے ہم کو پہنچایا تھا۔ اب دوسری جگہ دیکھیے قرآن کریم کو کہتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا؟ تو کانتا رتقن فتقناہما، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک تودا تھا، ایک ڈھیر تھا، ہم نے حکم دیا الگ ہو جاؤ، پھاڑ دیا۔ کچھ انفجار اوپر اٹھے، وہ آسمان کی شکل میں آئے، کچھ نیچے بیٹھ گئے، یہ زمین کی شکل میں آئے۔ اس کا نام ہم نے آسمان و زمین رکھا۔ سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔
بگ مائنڈ آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ جب یہ زمین بنی تو اب یہ ہلنے ڈولنے لگی. بسانا تھا آپ جیسے انسان کو تو حکم ہوا ہل مت, ہمیں اپنے بندوں کو اس پہ بسانا ہے, اور ہمارے بندوں کی عبادت والی پیشانیاں ہماری عظمتوں کا اعلان کرنے والی ہیں, اس لیے ہلنے والی زمین تو ہل رہی ہے. والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو پیدا کر کے کھونٹا بنا کے گاڑ دیا اس کے سینے میں. اب سنیے, جب زمین کی بات قرآن نے کہا تو زمین میں کیا کیا ہے اس کی ریسرچ کس کو کرنی تھی؟ قرآن والے کو. پہاڑ میں کیا کیا ہے اس کی ریسرچ کس کو کرنی تھی؟ قرآن والے کو. آج اسی ریسرچ کی بنیاد پر سائنس پر ساری دنیا ایمان لا رہی ہے, جبکہ ایمان قرآن پہ لانا تھا, اور ہم نے قرآن کی اس فکر کو پیچھے ڈال دیا. اگر یہی فکر قرآن کی آئی ہوتی سامنے اور ہم نے یہ ریسرچ کیا ہوتا, ہم اس کو آگے بڑھائے ہوتے, تو دنیا کے کل بھی ہم بادشاہ تھے اور آج بھی ہم بادشاہ ہوتے. دوسری بات, ہم نے ایگزام, ایسا نہیں کہ ہمارے علماء نے اس کام کو کیا نہیں, ہم نے اس کو 8ویں صدی عیسوی میں کیا ہے. ہم نے ہارون الرشید کے زمانے میں اس کام کو کیا ہے. آج یہ 500 بیڈ کے ہاسپٹل ہیں مریضوں کے لیے. ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں 800 بیڈ کے ہاسپٹل تھے. آج یہ آنکھوں کے آپریشن کو کس نے دیا؟ ہم نے دیا ہے. آج ستاروں کی رصد گاہیں کس نے بتائی گئی ہیں؟ مسلمان سائنٹسٹوں نے بتائی ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے. آج یہ میتھ کا معاملہ, زیرو کا فلسفہ کس نے بتایا ہے؟ مسلمانوں نے بتایا. کیسے بتایا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھ کر بتایا ہے. قرآن کریم نے ان تمام تر چیزوں کے راستے کھولے ہیں. اس طرح سے قرآن جب پڑھایا گیا تھا, ہم آج یہ ہوائی جہاز کا معاملہ ہے, آج یہ چاند پہ جانے کی بات ہے. قاری صاحب, ڈاکٹر صاحب, گفتگو لمبی ہو جائے گی مگر مزیدار ہے. چاند پہ آج کی دنیا گئی. آج ایک صاحب مجھ سے یہاں کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ علماء میں بڑا اختلاف ہوتا ہے, چاند دیکھنے کا روزہ ہمارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھیا مولویوں کی آنکھ تو چاند نہیں دیکھ سکی, کافر چاند پہ جا کے بیٹھ گئے. اب میں کیا کروں؟ مولوی چاند نہیں دیکھ سکا یہاں سے, اور کافر یہاں سے چلا گیا چاند پہ جا کے بیٹھ گیا, تو میں کیا کروں؟ آج دنیا پاگل ہو گئی, اور مسلمان کشکول تمنا لے کر سائنسدانوں کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم بھکاری ہیں, تم بادشاہ ہو, تم چاند پہ چلے گئے. بھائی کاش قرآن پڑھ لیا گیا ہوتا. چاند پہ تو آدمی کو جانا ہی تھا, اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان چاند پر ضرور جائے گا. اب کون جانتا ہے اس فیصلے کو؟ کس نے بیان کیا اس کو؟ چاند تک جانے کی راہ قرآن نے سب سے پہلے کھولی. سائنس تو آج کی لیٹسٹ سائنس ڈاکٹر صاحب 400 سال کی ہے. جی بالکل. قرآن 1400 سال پہلے آیا ہے. اب اٹھائیے 30ویں پارے میں سورہ انشقاق اور پڑھیے قرآن کی 3 آیتیں جو چاند پر بحث کرتی ہیں. والقمر اذا اتسق, میں قسم کھاتا ہوں 14ویں کے چاند کی جب وہ مکمل طور پر دکھلائی دیتا ہے. چاند پہ بحث ہو رہی ہے. لترکبن طبقا عن طبق, تم ضرور جاؤ گے ایک منزل سے دوسری منزل تک. تم ضرور جاؤ گے, تو پہلی منزل کون ہے؟ یہ زمین ہے جہاں ہم ہیں. اس کی پڑوسی منزل کون سی ہے؟ چاند ہی تو ہے. پھر اب عربی گرامر کے اعتبار سے میں اس بات کو بتاؤں, یہ مجازی ترجمہ قرآن کے ترجمے کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک حقیقت اصلیہ سامنے نہیں آتی تب تک مجازی ترجمہ کیا جاتا ہے. جب حقیقت اصلیہ آ جاتی ہے سامنے تو مجازی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج تک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ تم ضرور جاؤ گے ایک منزل سے دوسری منزل تک. اس کا مطلب کیا بیان کیا گیا کہ تم بچے ہو, اب جوانی کی منزل میں جاؤ گے, جوان ہو گئے بڑھاپے کی منزل میں جاؤ گے, بوڑھے ہو گئے موت کی منزل میں جاؤ گے, مر گئے قبر کی منزل میں جاؤ گے, اسی طرح حشر تک اور جنت تک. یہ باتیں کب کی گئی؟ یہ مجازی تفسیر ہے. مگر جب آدمی چاند پر پہنچ گیا تو اب ہم نے اس آیت میں غور کرنا شروع کیا کہ اب دیکھیں حقیقت کیا ہے بھائی. اب تو آدمی چاند پہ پہنچ گیا, اور غور سے سنیے گا بات کو, اور قرآن کریم چاند پر بحث کر رہا ہے. تو لترکبن طبقا عن طبق میں ہم نے عربی گرامر تلاش کیا ڈاکٹر صاحب. اب عربی گرامر نے ہمیں پہنچا دیا کہ تم ضرور جاؤ گے چاند پر سواری کرتے ہوئے. اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا چاند پر جانے کے بعد. کیسے؟ لترکبن جو ہے عربی گرامر میں رکبہ یرکبو سے مشتق ہے. اب میں گرامر پڑھ رہا ہوں. کسی چیز پر سوار ہو کر کہیں جانا, سوار ہو کر جانا. تو لترکبن رکبہ یرکبو سے مشتق ہے, تو تم سواری پر سوار ہو کر جاؤ گے. اب مجھے آپ یہ بتائیے
کہ ناسا کی گاڑی پر لوگ سوار ہو کر گئے کہ نہیں گئے. لَتَرْكَبُنَّ رَكَبَ يَرْكَبُ سے مشتق ہے عربی گرامر میں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق, ایک طبق سے دوسرے طبق پر جاؤ گے. بلے غور ہے, ایک طبق سے دوسرے طبق پہ جاؤ گے. ہم جس طبق پہ ہیں اس کا نام زمین ہے, اس کا پڑوسی طبق چاند ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق, تم ضرور جاؤ گے ایک طبق سے دوسرے طبق پر. اچھا, پھر دوسری بات, انگریزی میں ایک کو کیا کہتے ہیں؟ سنگولر. دو ہو جائے تو جمع ہو جاتا ہے پلورل. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. ایک کو کہتے ہیں واحد, دو ہو جائے تو کہتے ہیں تثنیہ, تین ہو گئے تو کہتے ہیں جمع. تو قرآن کہتا ہے کہ تم جاؤ گے بھی اور نہ تثنیہ کی شکل میں جاؤ گے, نہ واحد کی شکل میں جاؤ گے, جمع کی شکل میں جاؤ گے. کم سے کم 3 جاؤ گے. مجھے بتائیے کتنے گئے؟ 3 گئے, جمع کی شکل میں گئے. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا, لَتَرْكَبُنَّ جو ہے یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا علمی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو گئے طبقاً عن طبق, ایک طبق سے دوسرے پہ. تو ان طبق جو ہے قرآن میں, یہ پوری سائنس میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو ان طبق ہے وہ دراصل ہے طبقن, طبقاً ان طبقن. وہاں گول دائرہ آ گیا اس لیے طبق ہو گیا, مگر ہے کیا؟ طبقاً ان طبقن. تو قاف کے نیچے 2 زیر ہیں, اور عربی گرامر یہ بتاتا ہے کہ یہ 2 زیر جو نیچے آ گئے ہیں ان کا نام ہے زیر تنوین. اور جب زیر تنوین آ جائے تو خصوص کا فائدہ نہیں دیتا, عموم کا فائدہ دیتا ہو. یعنی تم چاند تک جا کے رکنے والے نہیں ہو, اور بھی آگے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, اور بھی آگے جاؤ گے. پھر قرآن نے ایک تیسری بات جو کہہ دی وہ بڑی اہم, کہ جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے. یہ بھی کہا ہے قرآن نے, جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے. تیسری آیت کہہ رہی فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اتنی سچی پیشن گوئی دیکھنے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا کہ اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب قرآن کریم. ہم نے غور نہیں کیا, ہم نے خزانے سے انمول موتی نہیں نکالے, ہمارے بزرگوں نے نکالے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے رازی پیدا کیا, ہم نے غزالی پیدا کیا, ہے نا. ہم نے ابن اسیر پیدا کیا, ابن کثیر پیدا کیا, ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی عبقری شخصیت کو حاصل کیا. کیا تھے یہ؟ علم کیمیا کہاں سے مل رہا ہے ہم کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مل رہا ہے. نکالا کہاں سے؟ والجبال اوتادا سے نکالا. غور کرو نا پہاڑوں میں. تو یہ تو ہمارا اصل موضوع تھا, ہم بھول گئے. نتیجے میں آج ہم روایتی مسلمان بن کے رہ گئے ہیں. حضرت وہاں جلسہ بھی ہے اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا وقت ہو رہا ہے. بس ایک آخری میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, جو نئی نسل ہے حضرت ہماری, وہ چونکہ بہت جلدی میں ہے, انٹرنیٹ کی دنیا ہمارے سامنے ہے, تو وہ بہت زیادہ تلاش نہیں کرتی ہے کہ کتب خانوں میں جائے, لائبریریز میں کتابیں. تو وہ انسٹنٹ جو ہے نالج وہیں سے حاصل کرتی ہے, اور نالج کا بھنڈار ہے وہاں اچھی چیزیں بھی ہیں اور خراب چیزیں بھی ہیں. جی, تو نئی نسل جو ہے وہ ذرا ہٹ جاتی ہے مین کا, دین کا جو محور و مرکز ہے اس سے وہ ہٹ جاتی ہے. جو چیزیں آپ نے بتائیں یہ چیزیں کم علماء بیان کرتے ہیں. ہاں, صرف علماء کو بیان کرنا چاہیے, مگر صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری اس ماں باپ کی ہے جو گارجین بن کر اس بچے کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں جا کے بچہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس ماں باپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. اس ماں باپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. اس ماں باپ کا کنسیپٹ یہ ہو گیا کہ صرف دنیا کی روٹی روزی حاصل کرنا ہے. ایک بچے کو ایک سبجیکٹ کے ٹیوشن کے لیے یہ 5,000 روپیہ مہینہ دیں گے, مگر ایک بہترین حافظ قرآن کے ذریعے صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھانے کے لیے 500 روپیہ. تو یہ خرابی. علماء کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا. علماء کم یا زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر اس تبلیغ کو کس پہ کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے اوپر کر رہے ہیں, آل اولاد کے اوپر, ملت مسلمہ پہ کر رہے ہیں. ملت اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. یہ ملت کے ایمان کی بہت بڑی کمزوری اور قرآن کریم سے رشتے کی دوری ہے. اس لیے اس ملت کو اس راہ پہ جب تک نہیں آئے گی یہ, اگلی نسلوں کو اس ملت کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. عبید اللہ خان اعظمی صاحب سے آپ سن رہے تھے, اور جی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں, لیکن وقت کی قید ہے. حضرت کو ایک
جلسے میں سیرت النبی کانفرنس میں، جس کے لیے حضرت دلی سے تشریف لائے ہیں، وہاں پہنچنا ہے، اور منتظمین جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کا اب وقت حضرت کا ہو گیا ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ وہ بولتا ہے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں حضرت کے ساتھ۔ یہ جو آدھے گھنٹے کی گفتگو رہی ہے یہ کئی کتابوں پہ بھاری ہے، اور یہ خاص طور پہ ہمارے علماء برادری اور باقی ہمارے سماج کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن علماء برادری کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے کندھوں پر وہ بار ہے جو دوسرے کندھوں پر نہیں ہے، چونکہ علم و فضل سے وہ آراستہ ہیں، اور پھر ان کی یہ ذمہ داری کہ وہ ہم تک یہ تمام چیزیں پہنچائیں۔ اللہ ان کی صحت عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہم پر قائم رہے، تاکہ اس طرح کی علمی ادبی گفتگو سے ہم مستفیض ہوتے رہیں۔ حضرت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ذریعے قوم و ملت تک اس پیغام کو پہنچانے میں میری مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔